अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह अहज़ाब रुकू नंबर 4 सूरत का और पारे का पहला रुकू है। आयत नंबर 35 पिछली दफा हम पढ़ चुके थे, बहुत आसान थी, जिसमें मुसलमानों के 8 सिफात का जिक्र किया था और उसके बाद उनके लिए 2 बड़े इनामात का। आज हमारा तर्जुमा शुरू होगा वमा काना, यानी आयत नंबर 36 से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना, और नहीं है मुनासिब, लिमोमिनिन, किसी ईमान वाले मर्द के लिए, वला मोमिनतिन, और ना ईमान वाली औरत के लिए, इदा, कि जब, कदल्लाहु, अल्लाह फैसला कर ले, व रसूलु, और उसके पैगंबर, अमरन, किसी काम का, उनके लिए, अन यकूना, ये कि हो, लहुम, लहुम, उनके लिए, अल खियारतु, कोई इख्तियार, मिन अमरिहिम, उनके मामले में, उनके काम में। वमन, और वो शख्स, यासी, जो नफरमानी करे, अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके पैगंबर की, फ़क़द, पस यकीनन, वल्ला, वो गुमराह हुआ, ज़लालन मुबीना, बिल्कुल उसकी गुमराही वाज़ेह है, खुली हुई है। वइद, और जब, तक़ूलु, आप कह रहे थे, लिल्लज़ी, उस शख्स के लिए या उस शख्स को, अनअम अल्लाह, के इनाम किया उस पर, नेमत की उस पर, अल्लाह ने, आलिही, उस पर, वनअमता, और नेमत की आपने, आलिही, उस पर, अमसिक, इस तकूलु से ताल्लुक है कि जब आप कह रहे थे उसको, अमसिक, रोक कर रखो, अमसिक, रोक कर रखो, अलई का, अपने पास, जौजा का, अपनी बीवी को, वत्तकिल्ला, और डरो अल्लाह से, वतुख्फी, और मेरे पैगंबर आप छुपा रहे थे, फी नफ्से का, अपने दिल के अंदर, माँ, वो बात, अल्लाह, के अल्लाह, मुबदी, जाहिर करना चाह रहे थे, जाहिर करने वाले थे ही उस बात को, वतखशा, और आप डरते थे, अन्नासा, लोगों से, उस बात को जाहिर करने से, वल्लाहु, और अल्लाह, अहक्कु, ज्यादा औला है, ज्यादा बेहतर है, अन तखशाहु, कि आप उससे डरे। फलम्मा, बस जब, कज़ा ज़ैदुन, पूरा कर ली जैद ने, मिनहा, उस अपनी बीवी से, वतरन, हाजत, या इनकिता, दोनों माना कर सकते हैं। ज़व्वजना, हमने ब्याह दिया, का, आपको, हा, उस औरत के साथ, या हमने, ज़व्वजना, हमने निकाह कर दिया, का, आपका, हा, उससे, यानी अज़ीज़ जैनब से, जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। लिकई, वजह क्या है, ताकि, लिकई, ताकि, ला यकूना, ना हो, अलल मोमिना, ईमान वालों पर, हरजुन, कोई तंगी, कोई मुश्किल, फी अजवाज अदइयाहिम, उनके लेपालिक की बीवियों से शादी करने में, इदा, जब, कज़ौ, वो पूरा कर दे, मिन हुन्ना, उन खवातीन से, वतरा, अपनी हजत, यानी इनके ताल्लुक, वकान अमरुल्लाह, और है अल्लाह का हुक्म, मफ़ऊला, पूरा किया हुआ। मा काना, अला नबी, नहीं है मुनासिब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मिन हरजिन, कोई भी तंगी नहीं होनी चाहिए नबी को, मिन हरजिन, कोई भी तंगी, फीमा, उन अहकाम में, उन कामों में, फरज अल्लाह, जो फर्ज कर दिया अल्लाह ने, लहू, उसके लिए। या इसका माना एक और अंदाज, माकाना आलम नबी, नहीं होने चाहिए कोई इल्जाम नबी पर, मिन हरजिन, उस मामले में, फीमा फरदल्लाहु लहू, जो उनके लिए मुकर्रर कर दिया। लेकिन पहला माना, सुन्नत अल्लाह, ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का ज़ाब्ता और कायदा है, ये अल्लाह का तरीका है, फिल लदीना, उन लोगों में, खलव, जो गुजर चुके हैं, मिन कब्ल, इससे पहले, वकाना, और है, अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म, कदरन, मुकर्रर किया हुआ, मकदूरा, अंदाजे से, या कदरन, तयशुदा है, मकदूरा, फैसला से, एक अंदाजे के मुताबिक। अल्लदीना, वो लोग, युबल्लिगूना, जो तबलीग करते हैं, जो पहुंचाते हैं, रिसालातिल्लाहि, अल्लाह के पैगामात, वयख्शौनहु, और वो डरते हैं उससे, वला यख्शौना अहदन, और वो ना डरे, अहदन, किसी से भी, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह से।
کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہیں اللہ حسیبہ، حساب کرنے والے، حساب کتاب لینے والے۔ ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد، کسی کے بھی والد، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے ختم کرنے کی مہر ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ، رہے اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، ہر چیز کو جاننے والے، کہ کہاں نبوت ختم کرنی، کس پر ختم کرنی تھی، وہ اللہ جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع کی پہلی آیت تھوڑی سی لمبی ہے، اور اس میں مسلمانوں کے 5 اوصاف ذکر کیے، 800 الفاظ، کہ اسلام ظاہر ٹھیک ہو، اندر ٹھیک ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اور صدق ان کی زبان پر ہو، حالات مشکلات کچھ بھی آ جائیں صبر ان کا وتیرہ ہو، اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو، دنیا کی کسی کائنات کا ان کی چہروں پر، آثار پر، نگاہوں پر خوف کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ سے، اور خرچ اللہ کے راستے میں کرنے والے ہوں، روزے نفلی بھی رکھتے ہوں، فرض بھی رکھتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بے حیائی کے کاموں سے، تو بے حیائی کے قریب جو لے کے جانے والی چیزیں ان سے بھی وہ دور رہنے والے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے ذکر کرنے والے اور کثرت سے اللہ کو ہر وقت، یعنی ادعیہ ماثورہ، مسنون دعائیں ان کی زبانوں پر، ماشاء اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا انٹرنیشنل دنیا بھی اس پہ ہو گئی، اور کا لوگوں پر جو ہے یعنی ایک جہنم بنا دی گئی، لیکن پھر بھی حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، انشاءاللہ، ماشاء اللہ، اللہ ہمارا ہے، کہتے ہیں کہ ان کی زبان سے اللہ، ان کا اللہ پر اتنا یقین، دنیا اسلام قبول کرنے کے لیے چل پڑی۔ تو یہ ہے ان آیتوں کا، آگے ہے اس کا وما کان للمؤمن، اور بڑی خوبصورت ہے، وما کا کسی ایمان والے کے لیے اور کسی ایمان والی عورت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کو ان کے لیے فیصلہ کر لے اور پھر اس میں ان کے لیے اختیار ہو اس معاملے میں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ آیت کا بڑا عجیب سمجھنے کی آیت ہے۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بولے بیٹھے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ، طویل ایک حدیث شریف میں کثرت سے یہ آیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ، جو کہ چھوٹی عمر میں ایک کلب قبیلہ تھا، حارثہ کے بیٹے تھے، 8 سال کی عمر میں وہاں سے وہ کسی دوسرے کا ان کی والدہ میکے جا رہے تھے دوسرے خاندان، تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا، اس بچے کو غلام بنا کے قریب ایک مارکیٹ میں لے گئے اور وہاں بیچ دیا، وہاں سے خریدا جو ہے حکم بن یا حکیم بن خرم، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے پھوپھی جات بھائی تھے، انہوں نے لا کے ان کی خدمت میں ان کو دے دیا، اور قصہ مختصر کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ ان کے والدین کو جب پتہ چلا تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے کے بعد، اور یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ تھا، اور اس وقت حضرت زید رضی اللہ عنہ بالغ ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بیٹا ہمارے، ہم لے کے جاتے ہیں، انہوں نے کہا اور جتنا فدیہ اس کا لینا ہے تو لے لو، آپ سن کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر ان کو بلاتے ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانے پہ راضی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اگر آپ یہاں رہنا چاہے گا تو آپ منع نہیں کریں گے، انہوں نے کہا بالکل آسان بات ہے۔ خیر چاچا اور والد آئے، انہوں نے بلایا، کہا پہچانتے ہو؟ پہچانتے ہیں، تعارف ہوا، کہا ہمارے ساتھ چلو، کہا نہیں میں اس شخصیت کو چھوڑ کے نہیں جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بعد میں آزاد بھی کر کے اپنا بیٹا بنا دیا۔ پھر اس وقت زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مشہور ہے، بعد میں جو اس صورت کے شروع میں آیتیں گزری ہیں منع کر دیا تھا کہ اس کو نہیں۔ پھر زید بن حارثہ کی جو ہوا قصہ مختصر، جب جوان ہوئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی، امامہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح ان کے ساتھ کروانے کا، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، باقی خاندان نے بھی، انہوں نے کہا کہ عرب کی قریش کی صاحبزادی، قریشی زادی ہے، حسب نسب میں بڑی ہے، اور یہ غلام آزاد، تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور ان دونوں بھائی اور بہن نے انکار کر دی کہ نہیں۔ آپ پھر اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی، وما کان المؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، تو پھر ان کو اختیار نہیں ہے
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا، جب یہ ہوئی تو وہ انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم، پہلے وہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، لیکن جب یہ آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت زینب رضی اللہ عنہ شادی ہو گئی، لیکن شادی ہونے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ اپنی ذہن سے یہ بات نہیں نکال سکی کہ میں حسب نسب سے بہت اونچی اور اعلیٰ ہوں، اور یہ غلام آزاد ہوئے تھے، اس وجہ سے ان میں معاملات بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، اور یہاں تک کہ معاملہ طلاق کا گیا گیا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، اچھا ان کا پہلے بھی انہوں نے ایک دفعہ شکایت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ خبر پہنچا دی تھی کہ ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، لیکن عرب میں منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح شمار کیا جاتا تھا، ان کو وراثت دی جاتی تھی، سب کچھ وہی احکام جو حقیقی بیٹے کے تھے وہ تھے، تو وہاں یہ ناممکن تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایک تو مشکل حالات تھے، ابھی ایک جنگ ہو کے ختم ہوئی تھی، پورا دنیا وہاں اس وقت مٹانے پہ لگی ہوئی ہے، پھر اندر سے بھی خلفشار ہو جائے تو بڑے مسائل بڑھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ چھوٹی سی حکومت ہے، ابھی ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑی بھی نہیں ہوئی، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا، ابھی تو وہ اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ کھڑا رہا، اور ابھی ہم ختمے کے قریب تھے، اتنی سخت حالات میں، تو اب اتنا بڑا اگلی جو ہے نا نہیں لینی چاہیے اتنی ٹینشن، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ تھوڑا دیر کے لیے رک جائے، تو وہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، اس نے کہا ہم سے اس کو اپنے پاس روک کے رکھو، طلاق نہیں دینا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی تھا کہ اگر اس نے طلاق دی دی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطلاع آ چکی ہے کہ میرا نکاح ہوگا، اور پورا عرب پھر مخالف ہو جائے گا، پھر اندر سے الزام تراشیاں جو ہوگی، انسان کو باہر کی کوئی چیز نہیں توڑتی، لیکن اندر کے جو الزام ہوتے ہیں یہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں، آج پر بھی جو ہے علماء پر جو ہے نا الزام بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں، جیسے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، کیا کیا نہیں لگائے جاتے، انسان ہے، نبی نہیں ہے، غلطیاں کوتاہی ہو سکتی ہیں، لیکن ایز اے عالم ہونے کی ان کی بھی ایک حیثیت ہے، تو یہ ہو جاتی ہے، باقی اختلاف اپنی جگہ سے اصل میں، اور یہ اس کا گیا وید تقولو، اب غور سے دیکھیے گا، اب ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اپنے روگ، وجہ کیا تھی کہ بعد میں نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ تھی کہ اندر سے ایک بڑا بھونچال آ جائے گا، عرب کہیں گے یہ کیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور اپنے منہ والے بیٹے یعنی اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی اس نے، بڑے عجیب، اگر اس چیز کو آدمی ایسے سوچے نا تو ہل جاتا ہے۔ جی اب دیکھیں، اذ تقولو، جب آپ نے کہا للذی، اس شخص سے انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے بھی نعمت کی تھی، یعنی احسان کیا تھا اور آپ نے بھی کیا تھا، کیا کیا تھا اللہ نے اس پر احسان یہ کیا کہ اس کو جنگل سے اٹھایا، کسی اور کا غلام ہوتا نبی کی خدمت میں لا دیا، یہ اللہ نے اس پر احسان کیا، اور میرے نبی نے یہ احسان کیا غلام کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا، کیا آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے، ام سکھ، ام سکو یم سکو انعام تھا، ام سکھ دونوں باب فعال سے ہیں، انعامہ یہ بھی باب فعال سے، روک کے رکھ علیہ کا اپنے پاس، زوجہ اپنے، طلاق نہ دے، واتق اللہ، اور ساتھ اس کو کہا ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تنبیہ کی، نہیں آپ کے پاس آئے تھے، آپ کو علم تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کون ہے، تو آپ اس کو کہتے ٹھیک ہے جیسے آپ مناسب سمجھے ایسے ہو جانا چاہیے، واتق اللہ، ڈرو اللہ سے، وتخفی فی نفسک، اور میرے پیغمبر آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے کہ اللہ بعد میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے، اخفا یخفی، اخوان باب فعال سے ہے، تخفی، اخفا یخفی، خا فا یا حروف ایسنی ہے، فی نفس کا ماللہ، ما اس بات کو اللہ مبدی کہ اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، ہی اس کو واضح کرنا چاہ رہے تھے، وتخشى الناس، اور میرے پیغمبر آپ لوگوں کے ان باتوں سے، الزام سے ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، واللہ، اور اللہ احق کو زیادہ حق رکھتا ہے ان تخشا کہ آپ اس سے ڈرے، کہ اللہ نے حکم دینا تھا نکاح، فلما قضا، اب اگلی بات آ گئی کہ مسئلہ حل ہو گیا، زید رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق دے دی، فلما قضا زید منها وطرا، جب انہوں نے پوری کر دی اپنا حاجت، وطرن سے مراد کون سی حاجت ہے، کہ طلاق دینے کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب حاجت نہیں رہی، کیونکہ طلاق کے بعد جب تک عدت ہے تو خاوند کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، وطرن کا مطلب یہ کہ منقطع ہو گئی ساری چیزیں، کہ طلاق کے بعد عدت بھی پوری ہو گئی، وطرن کا یہ مطلب ہے، زوجنا، ہم نے بیاہ دیا، ہم نے نکاح کرا دیا، کا آپ کا، ہاں اس سے، یا اس کو ہم نے آپ کے نکاح میں دے دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہے کہ جس کا نکاح آسمانوں پر ہوتا ہے، کمان ہے، میرے نبی کی شان ہے، لکیلا، اور آگے وجہ بتا دی کہ میرے پیغمبر آخری آیت میں آئے گا کہ کیونکہ یہ نبی میرا آخری، کیونکہ
یہ میرا پیغمبر ہے اور آخری ہے، اور اگر اس کی وجہ سے یہ رسم ختم نہ ہوئی تو پھر قیامت تک نہیں ہو پاتی۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مومنوں پر، حرجن کوئی بھی تنگی، فی ازواج ادعیائم اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں شادی کرنے سے، اذا قضوا جب وہ پورا کر لے، منہن وطرا ان سے اپنا حاجت، مراد وہی حاجت کہ طلاق دے کر کے عدت پوری ہونا، یہ مراد ہے وطر سے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا یہ کام تھا، یہ تو پورا کر رہنا تھا، یہ تو کرنا تھا اور یہ ہونا تھا۔ وما كان ما كان على النبي من حرج فيما فرض اللہ له، اور نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کسی قسم کی تنگی، یا نہیں ہونی چاہیے تنگی، فیما ان کاموں میں، فرض اللہ جو اللہ نے مقرر کر دیا کہ یہ ہونا ہے، لہو اس کے لیے۔ کیوں میرے پیغمبر، کیوں آپ اس سے شرما رہے تھے یا اس سے یہ ڈر رہے تھے کہ یہ جو ہے ہو جائے گا اور لوگ باتیں کریں گے؟ لوگوں کی باتوں کی طرف نہ جائیں، سنت اللہ، یہ اللہ کا دستور رہا، طریقہ رہا، یہ ضابطہ رہا ہے، فی الذین خلو من قبل، اس سے پہلے جو گزرے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت سلمان علیہ السلام کے بھی بہت سے نکاح تھے، اور اس طرح بہت سے انبیاء گزرے ہیں جن کے بہت سے نکاح تھے، تو یہ تو زیادہ نکاح کا دستور تو پہلے گزر چکا ہے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کہ وہ یہ کہیں کہ نعوذ باللہ، جیسے کہ کبھی کبھی دہری یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اتنی شادیاں کی ہیں، اور وہ تو گویا کہ نعوذ باللہ جیسے کہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تو بس عورتوں کے ہی وہ دل دادا تھے، نعوذ باللہ، اس طرح کے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیما فرض اللہ، اللہ نے مقرر کر دیا کہ یہ ہونا ہے، میرے نبی ہونا ہے، ما کانا للنبی۔ اور اگر یہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کی عمر میں جوانی میں تھے تو بڑی عمر کی بیوہ خاتون جو 2 مرتبہ ہو چکی تھی اس سے شادی کی ہے، تو میرے نبی پہ نعوذ باللہ یہ الزام نہ لگا۔ جی، فیما من وکان امر اللہ، اور یہ ہے اللہ کا حکم، قدرن، قدرن مقرر کیا ہوا، مقدورہ اندازے کے مطابق، یا قدرن طے شدہ ہے مقدورہ اندازے سے کہ یہ ہو کرے گا۔ الذین، وہ لوگ، اب یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو آگے پہنچاتے ہیں، یعنی تبلیغ کرتے ہیں، ویخشونہ، اور وہ اسی ڈرتے ہیں، تو لا یخشون احدا، تو وہ کسی سے نہ ڈرے، الا اللہ، ان کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے، وکفی باللہ حسیبا، کیونکہ حساب کتاب اس نے کرنا ہے، دنیا نے نہیں کرنا۔ یہ ایک آخر میں یہ کر دی کہ داعی کے لیے قیامت تک ہے، یہ لومۃ لائم سے کبھی پریشان نہ ہو، دنیا ہزار کرے گی، اگر انبیاء کو نہیں بخشا جن کی ان کے سامنے زندگی بالکل ایسے سی صاف اور شفاف تھی، تو باقی میرا اور آپ کا دین اور مذہب ہے کہ انبیاء معصوم تھے، صحابہ عدول تھے، ان کو اللہ پاک نے رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، باقی وقت کا کتب اور ابدال بھی ہوگا، اگر اس کی آپ کوئی غلطی کوتاہی دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ میں غلط سائڈ میں نہیں گئے، کہ انسان مان رہے ہیں اس کو، کتب بھی ہے، ابدال بھی ہے، میرا مذہب، میرا ایمان ہے کہ وہ خطا کار ہے، اگر اس کو ہم خطا کار نہیں مانیں گے تو نعوذ باللہ ہم تو اس کو نبی کا درجہ دے دیں گے، جیسے کہ آج لوگ کر دیتے ہیں، وہ اپنے بعد لوگوں کو نبوت سے بھی اوپر لے جاتے ہیں، ہر خطا سے معصوم سمجھ لیتے ہیں، وہ صرف انبیاء تھے، باقی وقت کا کتب ہے، میرا شیخ ہے، بہت بڑا ہے، غلطی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوگی، کیونکہ تاکہ اللہ پاک کروائیں گے کہ یہ امتی ہے، نبی نہیں ہے، تو اس لیے کبھی علماء کی کوئی غلطی خامی آ جائے تو وہ ان کی امتی ہونے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ امتی ہے، جیسے صحابہ کرام سے ہوئی، ایک تو اس میں 2 مقصد تھے، ایک بتانا تھا امتی ہے، نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کے احکام واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ما کانا، آخری آیت ہے جو اس امت کی اور میرے نبی کی سب سے بڑی، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، ما کانا محمد، اوپر والی آیت کے ساتھ پیچے، اور ساتھ ساتھ یہ ایک اور ختم نبوت پر یہ مور ثبت کر کے جا رہی ہے، ما کانا محمد ابا احد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبا کسی کے بھی والد نہیں، میرے رجالکم، تمہارے مردوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بچے چھوٹی عمر میں جا چکے، بچیاں ہیں اور 4 ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن
क्या है? अल्लाह के पैगंबर है, और खातमन नबीयीन, ये मेरे आप सल्लम का एजाज है, ये खत्म नबूवत मेरे आप सल्लम के सदके। अगर हदीस शरीफ में आता है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी इसके बाद आए तो वो मेरे नबी के उम्मती बन के आएंगे, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में आएंगे, इस मेरे नबी के उम्मती बन के आएंगे। लिहाजा ये खत्म नबूवत पर सबसे पक्की मोहर है। उसके बाद कोई नहीं, ना बुजदुरी, ना बुरूजी, ना कोई और कोई। और इसकी वजह से एक फिरका जो है वो क्यामत तक के लिए रजीम है, मरदूद है, रंदा है, कादियानी। और इन जालिमों को देखो अभी भी, ये अभी जो हुई, इसमें देखिए इनकी पूरी बटालियन खड़ी है और उन मुर्दारों के लिए वो दुआ कर रही है। फिर दुनिया कह के इनको मुसलमान कहो, नौजुबिल्ला, फिर कैसे कहा? वकान अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा, और है अल्लाह पाक हर चीज को जानने वाले, कि किसको क्या चीज कब कैसे देनी है। नबूवत किस तरह खत्म करनी थी, कहाँ करनी थी, मेरा अल्लाह जानता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो यहाँ ये एक बड़ा मौजू है, इसका मुताला करना चाहिए, इसके बड़ा मुताला करें। खत्म नबूवत का, इसके ऊपर छोटे छोटे किताबचे भी आते हैं आजकल, बड़े मसाइल हैं इसके। अल्लाह तबारक, और खत्म नबूवत पे बाकायदा कोर्स भी होते हैं, उसको भी जरूर करें। मेरे कभी कभी दिल करता है कि ये खत्म नबूवत का जो है कोर्स, ये बाकायदा तौर पर करवाया जाए अपने तमाम स्टूडेंट को।